अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। मुत्तहिदा अपोजिशन की खबरें गुज़श्ता कई हफ़्तों से गर्दिश में थीं और मेरे प्रोग्राम इन्होंने से पहले शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की एक मुश्तरका आप उसको प्रेस ब्रीफ कह सकते हैं, मीडिया से बात की, जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो कि बड़ा एक अहम किरदार समझे जा रहे हैं मुत्तहिदा अपोजिशन में, उन्होंने कहा है कि फ़ौरन रहबर कमेटी का इजलास बुलाया जाए ताकि मुत्तहिदा अपोजिशन का एक लाहे अमल बनाया जा सके। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम नैब कानून में अपोजिशन और हुकूमत का जो इत्तेहाद है वो क्यों नहीं बन पा रहा, उस पर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब का आज का जो खिताब था जिसमें उन्होंने बात की कोरोना के हवाले से, उस पर बात करेंगे। शुगर माफिया और गंदम माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अवाम को रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस सब पर बात करने से पहले कराची की डूबती अवाम की जानिब बढ़ना चाहूँगा। तो मेरे तीन मुअज़्ज़िज़ मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। उनमें अली गौहर बलोच साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, अली साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और बैरिस्टर आमिर हसन साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनका भी बहुत शुक्रिया, ज्वाइन कर चुके हैं। और शौकत बसरा साहब ज्वाइन कर चुके हैं, भी बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो तीनों की इजाज़त से मैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से 5 मिनट ज़रा गुफ्तगू करना चाहूँगा डूबते हुए कराची के हवाले से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, आप कराची की आवाम की आवाज़ हमेशा बनते रहे हैं। कराची की आवाम बारिशों के लिए दुआएं मांगती है सर, लेकिन बारिशें अजाब बन गई, लोगों का सामान बह गया, लोगों की गाड़ियां बह गई, लोगों के घर बह गए। और तो और ये बारिश ने कराची वालों को मजबूर किया कि वो लाशें उठाएं सर। 8 लोग इसमें जाँ बहक भी हो गए। हु इज रिस्पॉन्सिबल? डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और बल्दियाती हुकूमत, ये तीनों ही जिम्मेदार हैं। मकसद ये कि सूबाई हुकूमत की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद मेयर कराची और बल्दिया उस्मा कराची की, और आखिर में मैं पीटीआई को भी फेयर नहीं करूँगा और समझता हूँ कि उनकी भी जिम्मेदारी थी कि वो इन मामलात पर नज़र रखते। देखें, नालों के लिए वर्ल्ड बैंक से 1.25 अरब रुपया आया, वर्ल्ड बैंक एशियन बैंक से। नासिर शाह वजीर बल्दियात और वसीम अख्तर मेयर कराची निकले, लेकिन जुलाई के शुरू में निकले जब 3 दिन के बाद बारिश आने वाली थी। महकमा मौसमियात ने कह दिया था कि पहला स्पेल बड़ा सख्त होगा। अच्छा, उस वक्त आप नाले साफ करने निकले हैं कि जब आप नालों से अगर कोई गप निकालेंगे तो बारिश के साथ वो वापस नालों में चली जाएगी। और मेरे ज़माने में जब मैं मेयर और वजीर था या मुस्तफा कमाल था, अप्रैल में टेंडर होता था, मई में टेंडर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था और जून में नाले साफ हो जाते थे ताकि जून के एंड और जुलाई में बारिशें आए तो नाले बिल्कुल साफ हो। ये लगता है कि 1.25 अरब रुपए वर्ल्ड बैंक से साफ कर दिए गए, नाले साफ नहीं हुए। नहीं तो 1.25 अरब रुपए को खा गया, कुछ चले गए, उसका हिसाब कौन लेगा या कौन देगा सर? देखिए, उसका हिसाब तो कराची वालों को देना है क्योंकि ये कर्जा है, ये भी कोई ग्रांट नहीं है। लेकिन ये हम सबकी कौमी गैरत पर सवाल है कि जो शहर वफाक को और सूबे को मिला के सालाना 2,500 से 3,000 अरब रुपए का टैक्स देता है, उसके नालों की सफाई के लिए 1.25 अरब का उसे जो है वो कर्जा लेना पड़े, वो कर्जा ले और कोई आके उसे कर्जा दे। तो देखिए, ये तो मेरी गैरत को भी गवारा नहीं कि 1.25 अरब रुपए मैं नालों की सफाई के एशियन बैंक या वर्ल्ड बैंक से दूं। तो ये तो हमारी पूरी कौमी हमीयत और गैरत को एक पाकिस्तानी, क्योंकि कराची वो शहर है। फारूक भाई मैं कुछ स्टैट रख रहा हूँ आपके सामने। ये जो मिलीमीटर मुख्तलिफ एरियाज में बारिश हुई है, नाजमाबाद में 22 मिलीमीटर, ओल्ड एयरपोर्ट पे 10 मिलीमीटर, पीएफ मसरूर में 12 मिलीमीटर और सबसे ज्यादा बारिश जो है सदर में 43 मिलीमीटर रिकॉर्ड की। सर, कराची की रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको। लाहौर में सर 70, 75, 60 एक नॉर्मल बारिश तस्वुर होती है, तो वहां तो कभी यूं गाड़ियां नहीं बहती नजर आई, लोगों की जिंदगी तंग नहीं हुई, बिजली के खंभे नहीं गिरे, लोग नहीं शहीद हुए। ये कराची में ही क्यों होता है सर ऐसा? देखिए, कराची को ओनरशिप का मसला है। जब मैं मेयर था और इस तरह की सियासी पोलराइजेशन इस हद तक नहीं थी और एक क्लियर मैंडेट एक पार्टी के पास था जी, मामला किसी भी तरह निभ रहे थे। हालांकि इख्तियारात मेरे पास भी नहीं थे, वसाइल मेरे पास भी नहीं थे। हाँ, मुस्तफा कमाल साहब के ज़माने में बहुत इख्तियारात मिले, बहुत वसाइल मिले। उन्होंने तो जो बंद नाले थे उनको भी खोला, वहाँ इंक्रोचमेंट को भी हटाया और उस जमाने में जाहिर है कि नाले बाकायदे साफ होते थे। तो हमारे ज़माने में अब ये फ़र्क है। अब क्या है कि क्रेडिट सब ले जाना चाहते हैं, एमकेएम पाकिस्तान लीग
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और पीटीआई भी। देखें कचरा उठाने पर पिछले साल नासिर वो अली जैदी भी आखिर में आ गए पाइप पे चढ़ाकर। उससे पहले मेयर कराची उतरे, उसके बाद नासिर शाह सईद गनी उतरे। कचरा किसी ने नहीं उठाया, क्लेम सबने किया, क्रेडिट की सियासत सब करते हैं। तो मसला ये कि ये तीनों पार्टियों की लड़ाई में आइंदा भी कराची का मेयर किसी पार्टी का आ जाए, आप लिख लेना कचरा उठेगा ना नाले साफ होंगे, क्योंकि जब तक 140A का मसला हल नहीं होगा। जो मेरी पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में, मेरी पिटीशन मौजूद थी तो असद उमर को पिटीशन डालने की क्या जरूरत थी, वो मेरी पिटीशन को चलवा देते। नहीं तो आप उनके इत्तेहादी हो जाते हैं ना सर, आप उनके साथ मिल जाएं, वो तो आपको बार बार कहते हैं, तो एक ही पिटीशन भी एक, सियासत भी एक और असूल भी एक हो जाएंगे सर। मैंने तो बहुत खत लिखे, मैंने तो नहीं, खत किस लिए लिखे कि आप ज्वाइन करना चाहते थे उनको? नहीं, मैंने लिखे कि मेरी पिटीशन है ना हिंग लगे ना फिटकरी और रंग चौका, ना हिंग लगे ना फिटकरी रंग चौका, ये इसमें कोई मतलब आपको पापड़ नहीं बेलने। मेरी पिटीशन को चला दें अटॉर्नी जनरल खालिद खान, वफाकी वजीर कानून फर्रुख नसीम, एमकेएम के रहनुमा सरबराह खालिद मकबूल और वजीर आजम खड़े हो जाएं, मुझे बुला लें, हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाएं, इंटरप्रिटेशन करा दें 140A की कि क्या गटर और ये जो गटर का मसला, पानी का मसला, ये सूबाई है या बल्दियाती है? कचरा उठाना सूबाई काम है, बल्दियाती है? जो सर अवाम पागल हो जाएगी फारूक भाई, अवाम पागल हो जाएगी, खुदा का वास्ता तरस खाएं। ये फुटेज चल रही है, गाड़ी के अंदर पानी है, गाड़ी पानी में तैर रही है, लोग पानी में डूब कर चल रहे हैं। सर ये कराची की अवाम है, किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बना देना। एमक्यूएम बनी कराची की वजह से बनी, आज एमक्यूएम पाकिस्तान है कराची की वजह से है, आज अगर सिंध में पीटीआई है तो कराची की वजह से है, आज अगर पीपल्स पार्टी एग्जिस्ट करती है तो कराची की वजह से है, सब कुछ कराची की वजह से है। पर कराची की आवाम के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, किसी एक को तो रिस्पॉन्सिबल करार दे देना कि ये रिस्पॉन्सिबल है भाई, इसके खिलाफ कार्रवाई करो। मतलब आप ये तज्जिया पेश कर रहे हैं कि अगर कल को बारिश आई तो कराची फिर डूबेगा। देखें अदनान हैदर, आप भी बीच में कराची को नहीं पूछेंगे, आपने भी ये मनाजिर देखे तो ये प्रोग्राम कराची पे किया आपने, वरना तो मुत्तहिदा अपोजिशन और फिर आज कोरोना पे प्राइम मिनिस्टर का खिताब वो अहम था। हमारा कराची का कहाँ जिक्र है? कराची को जब तक कौमी अहमियत इस्लामाबाद में नहीं मिलेगी, रावलपिंडी में नहीं मिलेगी, मुल्तान, भावलपुर, पिशावर और कोयटा ये अवाम और पूरी पाकिस्तानी कौम उसको ऑन नहीं करेगी। 60-65% रेवेन्यू देने वाला शहर जब डूबता है तो सबको ख्याल आता है, फिर सब इस्लामाबाद में, लाहौर में बैठ के सारा इल्जाम कराची पर, कराची की पार्टियों पर और सबसे ज्यादा एमकेएम पर डालते। मैं भी तो डाल रहा हूँ, मैंने कहा ना कि पीपल्स पार्टी नंबर 1, एमकेएम नंबर 2, फिर पीटीआई, मैंने तीनों पे डाला। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि इसका हल क्या है, तो मैं तीनों को हल भी बता रहा हूँ, मैं अदनान हैदर को भी हल बता रहा हूँ। क्या है 140A की पिटीशन का हल कर दें, वरना फिर नाले भरेंगे। मैं किसी एक पे इल्जाम लगा के अपना दामन चुरा दूं, मैं ये नहीं करूंगा भाई, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लूंगा, ओनरशिप भी दूंगा, अपनी जिम्मेदारी। तो आपके ख्याल में इमरान खान साहब जिनको सबसे ज्यादा सीटें मिली कराची से, सबसे ज्यादा वोट पड़े, वो भी ऑन नहीं कर रहे कराची को? नहीं कर रहे ना। आज कम से कम कराची का भी वो जिक्र करते और कहते कि मैं जाऊंगा कराची, कोरोना अपनी तरफ, मईशत दूसरी तरफ, और मईशत में कराची का किरदार सबसे अहम। बिल्कुल सही, हजारों अरब रुपए का रेवेन्यू देने वाले शहर। बहुत सही सर, बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब, गॉट द पॉइंट। ना मिले साल में 30 अरब भी सर, गॉट द पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये एक अहम नुक्ता है। शौकत बसरा साहब, अगर आप आवाज सुन रहे हैं सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क की को क्लेम पूरे मुल्क की सियासी जमात है और वजीर आजम तो डेफिनेटली पूरे मुल्क का होता है सर। तो इमरान खान साहब को कोरोना तो नजर आ रहा है, गो ये बहुत अहम इशू है, और कोरोना में इमरान खान साहब को अपनी गवर्नमेंट की सक्सेस नजर आ रही है कि हमने मेहनत बड़ी की और कोरोना कंट्रोल कर लिया। हालांकि हकीकत शायद इसके बरक्स है। कराची में डूबती गाड़ियां, कराची में डूबते लोग, कराची में गलियों में तैरते हुए स्टूडेंट्स नजर नहीं आ रहे सर। अदनान हैदर, पहली बात मैं ये गुजारिश करूं कि कराची जो पाकिस्तान की शाहरग है, पाकिस्तान का हब है, मौशी हब है, बदकिस्मती से 70 साल में या अमरीत रही या 2 पार्टियां रहीं वहाँ पर, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम,
اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نمبر 1 اور MQ نمبر 2 ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے. کوئی ایفنٹ بٹ نہیں ہے. مجھے ڈاکٹر فاروق صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, مجھے بڑا احترام ہے, لیکن میں ابھی گفتگو ان کو سن رہا تھا. دیکھیں, آپ یہ بتائیں کہ آپ وہاں پر سب سے بڑی پارٹی رہے تحریک انصاف کے آنے سے پہلے. آپ لوگوں نے آج اگر کراچی ڈوبا ہوا ہے, آج وہاں پہ آج ان کا پرسان حال نہیں ہے, آج کا لوگ انہوں کو لاشیں, بارش تو باعث رحمت ہوتی ہے, اور وہاں پہ حالت یہ ہے عدنان, وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں, وہاں پہ لوگ گھر ڈوب گئے ہیں. تو اس کی انٹائرلی ذمہ داری تحریک پیپلز پارٹی اور MQM پر ہے. سر ووٹ اب سب سے زیادہ آپ کو ملا نا کہتا ہوں, بسرا صاحب, سب سے زیادہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف اب نے میں لیا. آتا ہوں. نیا پاکستان کا خواب وہاں پہ تحریک انصاف نے عدنان, دکھایا. 2 سال تھے سر, نالا اگر سندھ حکومت صاف نہیں کر رہی تو آپ کروا دیجئے. عدنان 1 منٹ مجھے دے دیں, میں آپ کے جذبات بھی سمجھ سکتا ہوں, آپ میرے بھی وہی جذبات ہیں. یقین مانے میرا تو خود آج سر شرم سے جھکا ہوا ہے کہ ہم کیسے پاکستان میں رہتے ہیں جہاں کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے, سڑکیں پہلے بنا دیتے ہیں, سیوریج کا نظام ہے نہیں ہے, اور حالت یہ ہے کہ آپ کے شہر ڈوبے ہوئے ہیں, کمیشن کھائے جا رہے ہیں, مال کھایا جا رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں. میں دیکھتا نا آج بلاول صاحب کا بلاول ہاؤس ڈوب رہا ہوتا, آج میں دیکھتا ڈاکٹر فاروق صاحب کا گھر ڈوب رہا ہوتا. نہیں, آپ یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں ہو رہی ہیں, یہ ساری باتیں پنجاب میں نہیں ہو رہی. مجھے بات کر لینے دیں. ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں نا بھائی, میں اگلا سوال کیسے پوچھوں گا؟ کیا یہ سندھ کے لیے ہو رہی ہیں, پنجاب میں نہیں ہو رہا ایسا, کہ بلوچستان میں نہیں ہو رہا, KPK میں نہیں ہو رہا؟ مجھے بات, میں آپ عدنان پورے پاکستان میں یہ حالت ہے. مجھے بات تو کرنے دیں میرے بھائی, مجھے بات تو کرنے دیں. میں کیا کہنا چاہتا ہوں, 70 سال میں تحریک انصاف تو سوائے KP میں ایک دفعہ آئی ہے صوبے میں, وہاں پہ لوگوں نے ان کو ری الیکٹ کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی نظام ہی نہیں ہے, کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے, یہاں پر کوئی فنڈ بٹ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو اور MQM کو اسٹیٹ اوے ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے. ان کی وجہ سے آج یہ کراچی کی یہ حالت ہے. اب ہم سٹیک ہولڈر دیکھیں, ہمیں 2 نہیں, سال میں نہیں بول رہا, مینڈیٹ قسم سے پارٹی بن جاؤں گا, بسرا صاحب نہیں بول رہا. یہ جو انفراسٹرکچر, بیرسٹر عامر حسن صاحب, سر جواب اب لے لینا, اب اگلی بات آ جائے گی نا, بیرسٹر صاحب سے رسپانس لے لیں, میں جواب دوں گا, پارٹی بن جاؤں گا. نہیں دے رہا میں بسرا یہ صاحب. بات کرنے لگا تھا, یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے انفراسٹرکچر کو بنانا. وہاں پر کراچی میں اب پاکستان تحریک انصاف نے ایک پیکج کا اعلان کیا ہے کہ ہم اس کی بہتری کے لیے کام کریں. سو تینوں جو سٹیک ہولڈر ہیں, وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ تحریک انصاف ہو, وہ MQM ہو, کم از کم اس وقت ان کو سب کو عوام کے ساتھ بیرسٹر صاحب, بسرا صاحب کی خواہش ہے کہ آپ چینل پر بیٹھ کے, نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے قوم سے معافی مانگیں کہ جنیاں غلطیاں ہوئی ہیں صرف پیپلز پارٹی کو ہوئی ہیں. سر بسرا صاحب کی خواہش ہے, میری نہیں سر. دیکھیں, پہلے میں کراچی کی بات پہ آ جاتا ہوں. دیکھیں, کراچی پاکستان کا پہلا کیپٹل ہے, پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے کہہ دوں کہ فلاں پولیٹیکل پارٹی سب کی ذمہ داری تھی. لیکن اگر ہم بیٹھے, قانونی طور پہ پہلی ذمہ داری MQM کی ہے, کیونکہ وہ کراچی میں آج سے نہیں, ابھی فاروق ستار صاحب آپ کے ساتھ تھے, 1984 میں یہ میئر کراچی بنے تھے, اور 36 سال ہو گئے ہیں تقریباً یہ میئر کراچی ان کے پاس ہوتا ہے کراچی کے اندر. اور آج بھی سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پہ لوکل گورنمنٹس موجود ہیں. پنجاب کے اندر موجود نہیں. پنجاب کے اندر آپ جب ذمہ داری یہ بارشوں کی ڈالیں گے تو وزیر اعلیٰ کے اوپر ڈالیں گے, لیکن جب سندھ کے اوپر ڈالیں گے تو یہ ادھر کی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس میں آئے گی. پھر کراچی کی 4 DMCs ہیں, اور جو بارش کی وجہ سے 2 DMCs میں پانی آیا ہے, ایک سینٹرل اور ایک ایسٹ, ان دونوں میں شروع سے MQM موجود ہے. اور پھر جیسے ابھی فاروق ستار صاحب نے بتایا بھی, میں بھی دوبارہ یہ بات بتا دیتا ہوں کہ ہم نے فنڈز ریلیز کر دیے MQM کے میئر جناب وسیم اختر صاحب کو, لیکن ہم حیران ہیں کہ وسیم اختر صاحب نے ایسی سلیمانی ٹوپی پہنی ہے کہ کسی کو نظر نہیں آتے, نہ عوام کو نظر آتے ہیں, نہ میڈیا کو نظر آتے ہیں. وہ 12 مئی کا واقعہ کر کے, اس وقت وزیر داخلہ تھے, خون میں نہلا دیتے ہیں لوگوں کو اور آزاد کرتے ہیں. آج وہ فنڈ لے کے اربوں خربوں روپے کے کسی کو جواب دہ نہیں ہے. آج تو آپ کے کٹہرے کے اندر وسیم اختر کو ہونا چاہیے تھا کہ بھائی آپ یہاں کے سب سے بڑے شہر کے ہیں. اس کے بعد جہاں پہ وہ کہتے کہ ہم نے فنڈ نہیں دیے تو ہم ذمہ دار ہیں. اب جواب دہی کا عمل, اب دیکھیں نا فاروق بھائی, کیا عدنان بھائی, وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ کراچی کا, بڑی اچھی بات ہے, کراچی سب سے بڑا شہر ہے, میرا بھی دل کرتا ہے اس کے ایشوز ریز ہوں, لیکن میرے شہر کے بھی تو ہونا یار. میں لاہور میں ہوں, میں سب سے پہلا جو لاہور کا پوش ایریا ہے پمنا آباد, ادھر کا رہائشی ہوں. آئے میرے گھر کے سامنے گراؤنڈ ہے, اس کے اندر پچھلے
2 مہینے سے پانی کھڑا ہے. اس کے باوجود کہ فیڈرل منسٹر حماد اظہر کا یہ حلقہ ہے اور صوبائی منسٹر میاں اکرم اقبال کا یہ حلقہ ہے, لوگ بیمار ہو رہے ہیں. اس ایریا کے اندر 3 لوگ بیمار ہو کے, ایک ہارٹ اٹیک کا ان کا بائی پاس ہوا تھا, انفیکشن سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. یہاں پہ ڈینگی ہے, پرابلمز ہے, آنکھیں بند ہیں. 3 فٹ پانی 2 دن پہلے جب بارش ہوئی کھڑا تھا, میں نے اس پانی کے اندر کھڑے ہو کے فوٹیج بھیجی. آپ سب میڈیا بالکل صحیح ہے. بیرسٹر صاحب اس کا رسپانس میں بسرا صاحب سے لوں گا کہ کراچی کی لاہور کا, اب میری بات تو سن لینا صاحب, یہ بات لاہور کیوں آنکھوں سے اجل ہو جاتا ہے؟ لاہور پورا پانی میں ڈوب جاتا ہے. ضرور کراچی کو بھی ایشو بنائیں, لیکن خدا کے لیے لاہور کو بھی ایشو بنائیں. اور پھر اس بات پہ آئیں کہ یہ جو اربن فلڈنگ ہے یہ دنیا کا ایک مسئلہ ہے, اسے ہم نے کس طرح حل کرنا ہے. سر میں بسرا صاحب سے اس کا رسپانس لیتا ہوں. علی گوہر صاحب, عمران خان صاحب کو کرونا نظر آیا, کرونا پہ انہوں نے قوم کو اعتماد میں لیا, لیکن کراچی جیسا کا اہم ایشو تھا. کراچی کے لوگ تنگ ہیں سر بارش کی وجہ سے, اس پر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی خاموش ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سارے قصور جو ہے وہ ان کے اتحادی ایم کیو ایم پاکستان کا نہیں ہے, پیپلز پارٹی کا. دیکھیں عدنان, کراچی کے تو واقعی مسائل ہیں اور وہ فاروق ستار صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے بات کی ہے, اور بیرسٹر صاحب نے بھی. بسرا صاحب کی میں بات سن رہا تھا, میرے بھائی ہیں, اور مجھے بڑی دو باتوں کی بڑی خوشی ہوئی. میں آج سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹاک شو کی ابتدا سچ سے کی ہے آج اپنی باتوں کی. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ پورے ملک میں کمیشن چل رہا ہے, کرپشن ہو رہی ہے, تو انہوں نے صحیح حکومتوں کا اس میں اجتماعی ذکر کیا ہے, جس پہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سچ پہ مبنی بات کی ہے. انہوں نے ظاہر ہے اپنی حکومتوں کے بارے میں بھی سیم, پیپلز پارٹی کی تو ایک صوبے میں گورنمنٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے کے پی کے میں بھی کمیشن کھایا جا رہا ہے, چونکہ ادھر کے بھی حالات خراب ہیں, لاہور کے خراب ہیں, تو پنجاب سے بھی کمیشن کھایا جا رہا ہے. اور دوسرا مجھے حیرانگی ہوئی ہے بسرا صاحب کی بات پہ کہ انہوں نے سارا مورد الزام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ٹھہرا رہے تھے, حالانکہ جس ٹینیور کا وہ ذکر کر رہے تھے اس وقت وہ پیپلز پارٹی کے لیے اسی طرح گرجتے اور برستے تھے جس طرح آج گرج رہے ہیں. تو اس وقت وہ اس پارٹی کا حصہ تھے, لیکن چلیں وہ آج نمائندگی پی ٹی آئی کی کرتے ہیں, لیکن بہرحال اس وقت ان کو مشورہ دینا چاہیے تھا نا پیپلز پارٹی کی قیادت کو, جس وقت وہ تعریفیں کرتے تھے. لیکن اس کو کہتے ہیں قول اور فعل کا تضاد, تو بہرحال قول اور فعل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے. کراچی واقعی ہماری 60% کا ریونیو ہے, اور جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کو مطلب ہے کہ ہمارے دور میں آپ نے دیکھا کہ اس وقت پیپلز پارٹی وفاق میں اپوزیشن میں تھی اور صوبے میں گورنمنٹ میں تھی, اور ہم ایک دوسرے پر تنقید بھی کرتے تھے, لیکن ہماری ایک بڑی جامع حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے کم از کم اس طرح سے مخدوش حالات نہیں تھے جس طرح سے آج پی ٹی آئی نے عوام سے ووٹ کا حق چھین کے اور بوگس طریقے کے ساتھ اپنی سیٹیں بنائی. وہ کہتے ہیں وہاں ہماری حکومت ہی نہیں ہے, سندھ کی گورنمنٹ پورے ملک میں ان کی حکومت نہیں ہے. اگر کسی ایک صوبے کی حکومت یہ نہیں چھین سکے بائی ہوک اور کروک, تو وہاں پر ان کی وفاق کی حکومت تو ہے. ان کے بلدیات کو فنڈ دیں, ان کی صوبائی حکومت کو آن بورڈ لیں. یہ تو وہ وزیر اعظم ہیں جب یہ اپوزیشن کی آپ کو پتہ ہے کہ میٹنگ بلاتے ہیں اور وہ ملٹی میڈیا پہ, تو یہ تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور ان کی بات تک سننا گوارا نہیں کرتے. بلاول صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کراچی کے حالات کو, تو کراچی کے حالات کو پرائم منسٹر کیسے ذمہ دار نہیں ہے؟ 3 صوبوں میں ان کی گورنمنٹ ہے, وفاق میں ان کی حکومت ہے, فنڈز نہیں دیتے, کس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ ملک کو؟ پاکستان کراچی سے ہے, بسرا صاحب پاکستان کراچی سے ہے, کوئی کام تو کرنے, صدر پاکستان سے کچھ تو کروا لیں. بسرا صاحب یا عوام کے فری دام بھی ٹھیک کر دیں. بسرا صاحب کو آواز جا رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے عدنان بھائی. میں آپ کے سوال کو, میں کہ دونوں بھائی اپنی بات کر لیں, میں ابھی ٹرن پہ بات کرتا ہوں. آج تو سر بڑا رولز اینڈ ریگولیشن پہ چل رہے ہیں, اللہ خیر ہی کرے. عدنان میری گزارش دیکھیں نا, بات سمجھ آئے گی, ہر آدمی اپنی ٹرن پہ بات کرے گا. میرے دونوں بھائی, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر 4 باریاں 3 باریاں لینے والی پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ایم کیو ایم, آج حالانکہ ایم کیو ایم ہماری اتحادی ہے, ہمیں جو بات ماننی چاہیے اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ کراچی کو پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ کراچی پیپلز پارٹی 3ری باری لے رہی ہے سندھ میں ایز اے چیف منسٹر. کراچی چونکہ ان کو ووٹ نہیں ملتا, ان کی کانسٹیچوئنسی نہیں ہے, اور یہ تلخ حقیقت ہے کہ وہ وہاں پر فنڈز نہیں لگاتے ہیں. سر 2 سال سر بسرا صاحب یہ جواب سر سن لیں, سر یہ جواب سن کے مجھے یاد ہو گیا کہ میں اب بسرا صاحب کی جگہ ایسے جواب دے سکتا ہوں.
सर 2 साल आपकी गवर्नमेंट को हो गए, आप तो अपने बारे में बात करें ना कि फिरदौस शमीम नकवी साहब मेरे अपोजिशन लीडर थे। अदनान, आप कहते नहीं, अदनान ये नहीं, ये फेयर एनालिसिस नहीं है आपका। आप ये कहते हैं कि 70 साल वालों को 4-4 12 वाली उनकी बात ना करें। आप ये बताएं कि 2 साल में आपने सीवरेज का निजाम क्यों नहीं ठीक किया, आपने वहां पर इदारे ठीक। और मेरे भाई कौन सा अलादीन का चिराग है कि हुकूमत वहां पे पीपल्स पार्टी की है और वहां पर तहरीक इंसाफ। मैं फिर कह रहा हूं, चूंकि तहरीक इंसाफ को पहली बार वहां से मैंडेट मिला है, वहां से वोट मिला है, हमारे लोगों को, हमारे एमएनएस एमपीएस को इस मुश्किल वक्त में उन लोगों के साथ उसी पानी में खड़ा होना चाहिए। एक सवाल पूछ लूं, एक सवाल बसरा साहब, एक सवाल पूछ लूं। 90s में जो 4 हुकूमतें आई उनको इतना ही टाइम मिला था जितना आपने गुजार लिया है, तो क्या उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया था? बेनजीर साहबा, नवाज शरीफ साहब। चले, अगर मैं आपकी बात नहीं, अगर अदनान मैं आपकी बात मान लूं, हाँ। तो 90 फिर भी आपके एनालिसिस गलत है। इसलिए गलत है कि अगर पीपल्स पार्टी आई है तो उसने अपना पिछला टेन्योर कंप्लीट किया है 5 साल का, उसके साथ एमके में इत्तेहादी थी, उसका पिछला नहीं, बसरा साहब, भी 5 साल मुकम्मल मैं किया सवाल पीपल्स सादा पार्टी कर ने। देता हूं। आप कह रहे हैं कि मैं 2 साल पे आपसे सवाल ना पूछूं, तो भाई फिर मैं 90s में जो बेनजीर साहबा की, नवाज शरीफ साहब की, फिर बेनजीर साहबा की और नवाज शरीफ साहबा की इतनी हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब की 2.5 साल, 90 में तो मैं चले उनसे गए, ना पूछूं आप फिर 90 में चले गए। मैं आपको सिर्फ 2 अदवार देता हूं, 2 अदवार, 2008 से 2013, 2013 से 2018। अभी मैं बलोच साहब को सुन रहा था, हैरानगी और हिम्मत है इनकी। अभी बैरिस्टर साहब ने सही बात की कि लाहौर की अगर हम बात करते हैं, वो बूटों वाली सरकार, वो हैट वाली सरकार, वो सोटी वाली सरकार पानी में खड़ी हो जाती है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सवाए इधर कमीशन खाने के, वो मज वाला, भैंस वाला, कट्टे वाला, दूध वाला, इनसे पूछे ना, अभी जो बातें कर रहे थे कि भाई 2 साल का हिसाब मांग रहे हो। आपने मुसलसल 2008 से लेकर 2018 तक आप यहां वजीर आला रहे, आपके सारे बल्दियाती नुमाइंदे रहे। अभी आमिर साहब जो रोना रो रहे हैं लाहौर का, तो क्या इसका कसूर भी तहरीक इंसाफ का है? बात सिर्फ इतनी है, हमें हक और सच की बात करनी चाहिए। हमें मंसूबा बसरा साहब के नाले 2 साल में तो बन सकते हैं सर। अगर लाहौर की बात कर रहे हैं, लाहौर में तो आपकी हुकूमत है ना भाई, क्या उसके लिए 20 साल चाहिए या 70 साल चाहिए आपको? अदनान, मैं फिर गुजारिश करने लगा हूं कि अगर वो 70 साल में नहीं बन सके तो 2 साल में आप कह रहे हैं क्यों नहीं बने? यार बड़ा क्या तस्वीर है मेरे भाई का। अब अदनान मुझे बात करने दे, मैं फिर कह रहा हूं अभी बातें हम खत्म सब नहीं हुई लोगों आपकी। को ये मनसूबाबंदी करनी होगी। एक ब्रेक लेने जब दो भी मुझे बारिश सर। होती है, ये पाकिस्तान के मनसूबाबंदी किसी नहीं हो कोने में, सकती। सर हुआ ब्रेक क्या के बाद है? टाइम मैं लूंगा सर। हुआ ये है कि हम लोगों ने एक ब्रेक ले लो, जो बस पहले ऐसा ब्रेक हमें लेने दो मुझे, बनाना एक चाहिए ब्रेक। था। बारी आपकी है, लेकिन मुझे बार बार बलोच साहब, क्योंकि फोकस बलोच साहब की पार्टी थी जो बसरा साहब फरमा रहे थे। जी बलोच साहब। सर मैं ये गुजारिश करूंगा कि बसरा साहब की मैंने बातें सुनी हैं, ये मेरे लिए बड़े मोहतरम भाई हैं, लेकिन मुझे इस बात का, आमिर साहब ने कहा है लाहौर के मुतल्लिक, आप देखें, आप शरारत कर रहे हैं अदनान भाई। मैं आमिर शरारती भाई हो ने नहीं कहा सकता। है कि लाहौर डूबा हुआ होता है। नहीं सर। आप मेरा नाम लगा रहे हैं। नहीं बसरा साहब प्लीज जरा थोड़ा सा मैं आपकी गोश गुजारिशात करना चाहता हूँ। बसरा साहब गुजारिश ये है कि मुझे इस बात का इंतहाई अफसोस है कि मैंने कुछ आपसे गुजारिशात की, लेकिन आपने किसी एक बात का भी जवाब नहीं दिया। मैं हैरान हूँ, चले पंजाब में हमारी नून लीग की हुकूमत रही, लेकिन पूरा पाकिस्तान और पूरे लाहौर का बच्चा जानता है कि नून लीग ने डिलीवर किया। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बहुत काम करवाया लाहौर में, और लाहौर आज ये बात भी आमिर साहब को नहीं, बताएं, आप जो आपके मेरी आजकल गुजारिश हैं। सुन लें। ये बात आमिर साहब को बताएं। मेरी नहीं, आमिर साहब ने नहीं की, बात आपने की थी। गुजारिश ये है कि आप आप देख लें कि लाहौर जो शहबाज शरीफ साहब लाहौर छोड़ गए हैं, आपने तो वो उखेड़ के रख दिया है। मॉडल टाउन लाहौर, जिसमें पीटीआई के लोग भी रहते होंगे, पीपल्स पार्टी के भी रहते होंगे, हर पार्टी के रहते होंगे, एग्जेक्टिव क्लास का। यकीन कर ले कि मुझे कल इंतहाई अफसोस हुआ कि एक तरफ बच्चों का पार्क था और एक तरफ कचरा ही कचरा पड़ा हुआ था उसके सामने मॉडल टाउन में, और उधर तूफान और पता नहीं क्या क्या बदबुएं उठ रही थी, और वो एक टीवी पर दिखा रहे थे। बसरा साहब मुझे ये बताएं, आपकी 7.5 साल या 7 साल हो गए पीटीआई की हुकूमत को जो है केपीके में, आप बताएं जो उधर नालों की जगह पर शहद की नहरें चल रही हैं, वो किसी दिन कैमरे के साथ चलते हैं, अदनान साहब को साथ ले चलते हैं, आप भी चलें, हमें वो भी दिखा दें।
وہاں پر ٹھیک ہے ہم بی ایل ٹی پشاور کو وزٹ نہیں کریں گے، نہ اس کے کھڈوں کی طرف جائیں گے، تاکہ ادھر تو آپ کسی کیمرے کا جانا بھی ممنوع ہے، کسی کا بات کرنا بھی ممنوع ہے، وہ تو سٹے آرڈر کے. اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے جمہوریت کی کمر میں چھرا پھینکا. ہمیشہ ایک سیاسی لیڈر کو جس کا نام میاں نواز شریف ہے، واحد لیڈر ہے جس کو 3 دفعہ آپ نے روکا اور وہ سلیکٹڈ گورنمنٹس نے روکا. آپ نے نواز شریف کو بیلٹ سے دور رکھا. آپ نے دیکھیں 2002 میں میاں نواز شریف کو اور نون لیگ کو روکا تو آپ کو پتہ ہے کہ 2002 میں دہشت گردی پھیلی. آپ نے 2008 میں مشرف صاحب کنے کے وہ زیر سایہ پھر الیکشن ہوئے، آپ نے پھر ان کو دور رکھنے کی کوشش کی اور مشرف صاحب نے انرجی کرائسس کو ایڈریس نہیں کیا تو ملک میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ اور اندھیرے پھیلے. آپ نے 2018 میں نواز شریف کو وہ بیلٹ سے دور رکھا تو آپ دیکھ لیں نااہلی نالائکی کرپشن جو ہے وہ پھیل چکی ہے اور ملک کس حال پر پہنچ چکا ہے. لیکن تو علی خدا بھائی را ایک پوائنٹ تو بڑا ویلڈ ہے ان کا کہ 2 سال میں 70 سال کی کارکردگی تو نہیں پوچھ ہم سکتے بالکل 70 سال کی نہیں 2 سال میں پوچھتے. 2 سال کی دیکھیں بات 2 ہوتی ہے سال میں کم از کم آپ کہتے ہیں کہ بوٹوں والے آپ شہباز صاحب کا نام آپ پلیز آپ مہربانی کر کے آپ بوٹ پہن کے آپ بھی کہیں کھڑے ہو جائیں. کئی لوگوں کا وہ جو پانی جو بارشیں جو سیوریج آپ کو پتہ ہے اس وقت پورے پنجاب کی مین ہائی ویز روڈ بہاول نگر سے یہ تعلق رکھتے ہیں. میرے بھائی یہ بتائیں کوئی ایسا ضلع ہے جس میں میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کا بنایا ہوا انفراسٹرکچر آپ لوگوں نے ادھیڑ کے رکھ دیا ہے. M&R کا فنڈ سارا کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. کسی سڑک پر کوئی ریپیئر کا کام نہیں چل رہا. بالکل کسی ضلع کو صحیح سڑک نہیں. عامر صاحب بسرا صاحب کا کہنا یہ کہ 2 سال میں کارکردگی مت مانگی جائے کیونکہ 70 سال باقیوں نے لگائے. اب وہ 70 سال کس طرح کاؤنٹ کرتے ہیں خیر مجھے تو وہ سمجھ نہیں آتی کیلکولیشن. یہ 2 سال والی بات تو سر بڑی ویلڈ ہے کہ ٹائم تو پورا دینا چاہیے 5 سال کا ان کو. عامر صاحب ہیں لائن پہ؟ اچھا بسرا صاحب میں عامر صاحب سے کامنٹ لیتا ہوں. سر آپ لوگ کہتے ہیں کہ 2 سال کی نہیں سر سن لینا سر 2 سال میں سر کچھ تو کام ہو ہی سکتا ہوگا. مطلب کوئی فلائی اوور بن گیا ہو, کوئی آپ نے سڑک بنا دی ہو, کوئی اسکول بنا دیا ہو, کوئی ہاسپٹل بنا دیا. مطلب کچھ تو فزیکلی نظر آنا چاہیے نا کہ یہ تھے 2 سال اور اس میں ہم نے یہ کام کیا. بہت آپ کا پرٹیننٹ اور امپورٹنٹ کویسچن ہے. اگر آپ اس کے لیے مجھے ٹائم دے دیں گے آپ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ان 2 سالوں میں وہ جو لوٹا پوٹا پاکستان تھا جو 32,000 سر اکانومی کا مجھے پتا ہے, اکانومی کا مجھے پتا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کا سن لیں, کرنٹ اکاؤنٹ کا بھی پتا ہے, فورن پالیسی کا بھی پتا ہے. اب آپ آگے چلیں سر 180 سیکنڈ دیا آپ کو. ایسے نہ کریں سر, ایسے نہ کریں, آپ جواب لے لیں. جی دیکھیں سب سے پہلے تو پاکستانی اکانومی کی بات کرتے ہیں. آسٹیریٹی سکیم ہم نے جو متعارف کروائی 500 بلین لون ریپیٹ, 30% انکریز ان ٹیکس فلٹرز, 70% انکریز ان ٹیکس کلیکشن, stability in state bank reserves, 33% reduced expenses of PM office, stable economic outlet by bodies, 79% decrease in current account. سر اکانومی اور پاکستان کی بات ہو رہی ہے سر. اب پروجیکٹس پہ آتے ہیں. نہیں سن لینا, ایسے کیسے بائی پاس کرنے دوں, ایسے کیسے. آپ نے کہا سر یہ تو آپ کی پالیسی تھی, ریزلٹس کیا نکلے نا. میرا بڑا خواب ہے کہ میں چاند پہ چلا جاؤں. نہیں سنیں نا, میرا خواب ہے میں چاند پہ چلا جاؤں. آپ نے کہا نیا پروجیکٹ. نہیں سر میں آپ نے کہا آپ نے ٹیکس. سر یہ تو آپ نے پالیسی بتا دی نا اپنی. بات تو سن لیں یار عدنان, بات تو سن لیں. سر ہم نے پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں. 200+ شیلٹر ہومز, صحت سہولت کارڈ, ڈیجیٹل پاکستان پروگرام, کروٹ ہائیڈل ڈیم 720 میگا واٹ, کنسٹرکشن آف گوادر ایئرپورٹ, احساس ایمرجنسی کیش پروگرام, 1 ایجوکیشن سلیبس پروگرام, ML1 پروگرام فار پاکستان, اسلام آباد ٹو ڈی آئی خان 293 کلومیٹر موٹر وے, منسیرا ٹو ٹیکوٹ 80 کلومیٹر, علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی, کنسٹرکشن بگینز آن ڈامی ڈیم. سر یہ آپ اپنے منصوبوں کی لسٹ پڑھ رہے ہیں, اپنے پلانز پڑھ رہے ہیں. 2 سال میں ان میں سے کیا کیا وہ بتا سر. ان میں کام شروع ہو چکا ہے جو میں گنوا رہا ہوں عدنان, ان پہ کام شروع ہو چکا ہے. اچھا آپ آگے چلتے ہیں. میں بولوں گا نہیں ورنہ بسرا صاحب کہیں گے کہ لیگ اور انٹرپٹ کر رہے ہیں, لیکن میں اس کا جواب ضرور سے گزر رہے ہیں. اگر بارش کراچی میں ہوتی ہے, اگر لاہور میں ہوتی ہے, دیکھیں ہم پوائنٹ پہ آئیں, ہمیں ایک دوسرے کو نیچے نہ دکھائیں. آپ میں صرف دونوں پارٹیوں کو یہ کہوں گا کہ خدا را
آپ قوم سے معافی مانگیں. کم از کم بندے کو اپنا احساس جرم کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم 70 سال میں لوگوں کو نہ تعلیم دے سکے ہیں, نہ صحت دے سکے ہیں, نہ پینے کا صاف پانی دے سکے ہیں, نہ لوگوں کو نہری پانی دے سکے ہیں. بھائی اگر اب تحریک انصاف آپ عامر کے صاحب جڑ گئے سر. ڈالے وہ بسرا صاحب روک رہا ہوں آپ عامریت کو. بھی ذمہ دار ہے, بسرا صاحب روک رہا ہوں عامریت بھی ذمہ دار آپ ہے. کو. مجھے عامر صاحب کا ٹرن لینے دیں, ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے وہ ساتھ نہیں رہے. اگر آپ نے سنا عامر صاحب تو ایک لمبی لسٹ ہے جو اس ملک کو شاید جرمنی بنا دے گی. اتنے پروجیکٹس ہیں جو مجھے تو نظر نہیں آ رہے, پر بسرا صاحب کہہ رہے ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے. دیکھیں بسرا صاحب کا یہی ڈیوٹی ہے اور وہ بھرپور طریقے سے ادا کر رہے ہیں, جیسے کہ ہمارے ساتھ بھی کیا کرتے تھے. بات اتنی ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے ان دوستوں کی, یہ جو پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں, یہ سارے وہ کہتے ہیں نا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. ہر حکومت میں اس کے تلوے چاٹنے والے سارے وزیر, یہ عمر ایوب ہے, شاہ محمود قریشی ہے, اعظم سواتی ہے, کوئی بندہ ان کا اٹھائیں, ہر بندہ داغی ہے, ہر بندہ ضمیر فروش ہے, ہر بندہ ہر حکومت کے اندر مزے لینا والا ہے, آخری دن تک نعرے لگانے والا ہے, آخری دن تک اپنی پرانی لیڈرشپ کے گانے گانے والا ہے, گن گانے والا ہے. آج وہ اصولی بن کے بیٹھ گئے. لو جی عامر کے پیسے پورے ہو گئے, ایک لیڈر کو گولڈ میڈل لے گا, سوال گندم جواب چنے. یہ بات سنیں میری, پیسے پورے ہو گئے نے. اور بات سنیں, تھیٹر والی آپ کے پاس ایک دو گفتگو, باتیں ہیں, تھیٹر والے ڈائلاگ, بات کرنے کا پھٹے والے ڈائلاگ, تھوڑی دیر ذاتی گفتگو. اب اپنے منہ کو اگر بند بھی رکھے پیپلز نا, پارٹی بھی یہ کوئی گفتگو طریقہ ہے. کرے ابھی آپ جنہوں نے کہتے ہیں کہ ٹی ایک والے, دوسرے کی گولے بات والے, سننی ہے, پاپڑ والے سے اور مال آپ کھانے نے کے علاوہ ڈرامہ کچھ شروع کیا کر نہیں, دی ہے. تو کیا آپ سنیں بات نا کریں بیچ گے میں. آپ. سر ون بائی آپ ون. بیچارے تو لاڑکانہ میں جو شہید سوئے ہوئے ہیں ان نہیں کا بسرا ٹھیک صاحب, نہیں کر بسرا سکے صاحب یار. بسرا دیکھیں, صاحب باری پہ بات کریں, یہ بسرا کیسی صاحب ہے, یہ آپ اپنی نے باری پہ بات تھا. کریں. کمپیوٹر گانے والی بات کیا کریں, یہ نیشنل چینل ہے. نہیں نہیں اس طرح سے نہیں, یار رول آپ نے بنایا تھا کہ آج کوئی انٹرپٹ نہیں کرے گا. نہیں نہیں بسرا صاحب اس طرح کریں گے تو پھر تو آپ کی باری بھی یہ گانے سنا رہا ہے بھائی میرا. ہر پروگرام میں آ کے ذاتی گفتگو نہ کیا کریں. نہیں انہوں نے ذاتی گفتگو نہیں کی. آپ کی ذات اتنی اہم نہیں ہے, میں بات کر رہا ہوں بے ضمیروں کی. ضمیر فروش جو دیکھیں, اور عدنان پتہ سے نہیں میری کون بات سا سنیں, فروش. جو لوگ آپ کو پتہ ہے ہر ضمیر حکومت کیا کا ہوتا حصہ ہے, رہے ہیں, کبھی ہر ضمیر کو حکومت میں ٹٹولنا رہے اپنے ہیں, کو. آج وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بھئی 70 سال کا سارا بوجھ ہمارے اوپر ہے. یہاں پہ 42 سال آمریتیں رہی ہیں, اور ان آمریتوں کے بغل بچے آج یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کریں, یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کریں کہ یہ جن ہو کے گیا, ساتھ وہ آپ ہو نے گیا. این آر او کیا یہ تھا مشورے, بغل بچوں کے ساتھ, میں تو اس وقت جب این آر او ہوا تھا میں پڑھ رہا تھا, اور جہاں پر میاں نواز شریف این آر او کر کے باہر چلے گئے تھے, اسی کی بات کر رہے ہیں نا, اس وقت جرأت تھی, اسی کی بات کر رہے ہیں جب آپ لوگوں نے این آر او کیا سر تھا, اسی طرح سارے مقدمات ختم کروائے سر تھے. اسی طرح چلو یار, یہ بس یہ غلط ہو رہا ہے, مطلب کسی کی بات نہیں سمجھ بات تو کیا بریک کریں لے لو نا. یار, بریک لے لو. ویلکم بیک ناظرین. عامر حسن صاحب آپ کا کامنٹ رہتا تھا, اگر پورا کر لیں تو میرے پاس ٹائم کم ہے, میں اگلے ٹاپک پہ جی چلا جاؤں. دیکھیں, بات عدنان صاحب یہ ہے, پیغمبر پاک کا فرمان ہے کہ زندگی اپنی خوبیوں پہ صرف ہوتی ہے, دوسروں کے عیبوں پہ نہیں گزرتی. 2 سال ہو گئے, وعدے تھے, 100 دن کے وعدے تھے, جنوبی پنجاب کا صوبہ بنے گا, وزیر 18 سے زیادہ نہیں ہوں گے, قرضہ ہم نہیں لیں گے, بجلی ہم سستی کریں گے, پیٹرول پہ جگہ ٹیکس نہیں لیں گے, اکانومی بہترین ہو جائے گی, پاکستان کا پاسپورٹ کی عزت ہوگی, لوگوں کو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر بنیں گے. بہت باتیں. پاسپورٹ کا یہ حال ہے, پاسپورٹ تو ہمیں جا کے کسی دوسرے ایئرپورٹ پہ دکھانا ہے, ہمارا جہاز کسی ملک میں نہیں جا سکتا. پاکستان کی کرکٹ ٹیم افغانستان کی ایئر لائن پہ جا رہی ہے. اس کے بعد آپ نے اکنامک گروتھ ریٹ کو نیگیٹو پہ لے گئے ہیں. 18 آپ نے منسٹر رکھنے تھے, 18 آپ کے معاملے خصوصی ہیں, سلیکٹڈ اور غیر ملکی اور کرپٹ. اس کے بعد آپ نے کہا تھا قرضہ نہیں لینا. بلوچ صاحب کی حکومت جو ہے 8 ارب قرضہ لے رہی تھی, ان کی حکومت روزانہ کا 15 ارب قرضہ لے رہی ہے. جتنا قرضہ ہم نے 5 سال میں لیا, اس حکومت نے 1 سال میں لیا ہے. اس کے بعد کرپشن کے ان کے قصے, آڈٹ رپورٹ کے اندر 270 روپے کی کرپشن, چینی میں 300 ارب روپے کی کرپشن, علیمہ خان لوٹ کے بھاگی, ترین لوٹ کے بھاگا, اعظم سواتی کی کرپشن, معلم جبا کی کرپشن, بی آر ٹی کی کرپشن, اور اس وقت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے تحت پاکستان سب سے کرپٹ ملک ہے. اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا 4 دن پہلے کا فیصلہ کہ یہ جو سلیکٹڈ پگمیز ہیں, سلیکٹڈ بونے ہیں, انہیں نرچر کر کے اقتدار دیا جاتا ہے,
اور بڑی بڑی قیادتوں کو نیب کے ذریعے سر بالکل ٹھیک سر، بالکل ٹھیک، گاٹ دا پوائنٹ سر۔ آخری فکرہ جلدی سے ساری زندگی دوسری جماعتوں کا گند کچرا کوڑا اکٹھا کر کے آپ اسے کون سا گلشن سے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے علی گریبانوں میں صاحب جا آپ کے۔ کا ٹرن ہے، بسرا صاحب اشارہ کریں، اگر آپ کی اجازت ہو تو بسرا صاحب کی طرف چل جاؤں۔ جی اگر مختصر سے کر لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں بیچارہ یہ بہت پریشان ہے، اس کی گھبراہٹ جھنجھلاہٹ میں سمجھ سکتا ہوں۔ جب ان کو نا دونوں پارٹیوں کو گورننس پہ کرپشن پہ جب یہ بات کرتے ہیں نا، یہ خود شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، یعنی کہ اندازہ۔ اچھا یار آپ بول پڑے یار، آپ نے تو آج کا تو بولنا نہیں ہے۔ اچھا عدنان، تو جب یہ بات کرتے ہیں نا کرپشن پہ، لوٹ مار پہ، اندازہ کریں جو دنیا کے چاروں بر اعظموں میں لوٹ مار اور کرپشن کر کے دونوں گھروں نے جائیدادیں بنائی، لوٹ مار کی، اپنے مال کٹھا، اچھا وہ بھی باتیں کر رہے ہیں کرپشن کی۔ آپ لوگ طریقے بتایا کریں ٹی وی پہ آ کر، آپ ٹی وی پہ آ کر طریقے بتایا کریں کہ کس طرح کمیشن کھانا ہے، کس طرح لوٹ مار کرنی ہے، کس طرح گولے والے سے، پاپڑ والے سے، ٹی والی سے، مجھ والے سے، بھینس والے سے، کٹے والے سے پیسے اکٹھے کرنے ہیں۔ تو آپ کے مجھے اچھی باتیں نہیں لگتی، لیکن کہتے ہیں بندہ ٹھیٹ ہونا چاہیے، شرم آن جانے والی گل ہے۔ آپ لوگوں کی حالت ہے وہ، آپ لوگ اس ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں، اس لٹائی سے، بے شرمی سے بات کرتے ہیں آپ لوگ، آپ کو شرم بھی نہیں آتی بات کرتے ہوئے، یعنی کہ اندازہ نہیں سر ایسے لفظ بسرا صاحب نہ استعمال کریں، بسرا صاحب پتہ کیا وہ ڈیسنسی اپنے آپ سے وہ رات کو سوفسٹیکیشن ختم ہو جاتا ہے، سر نہ کریں بسرا صاحب۔ کہ آپ لوگوں کو سوائے جتنی دیر آپ حکومتوں میں رہے، سوائے کرپشن کرنے کے، سوائے لوٹ مار کرنے کے، اگر آپ لوگوں نے کام کیا ہوتا تو آج کراچی پانی میں اس بحث سے نکلتے ہیں، میرا سوال لے لیں بسرا صاحب، اس بحث سے نکل کر سوال لے لیں سر۔ سر یہ بحث نہیں ختم کرو، مجھے پتا ہے بیچارے کو ہضم نہیں ہوں گی میری باتیں، سر سوال لے جب یہ بول رہا تھا میں نے تو نہیں بولا۔ اپنے گھر پہ بیٹھا سر آگے بڑھتے ہیں، میرا سوال لے لیں۔ مجھے پتا ہے، اور مجھے پتا ہے با کردار آپ جو جتنے ہیں، آپ کے محلے والوں کو بھی پتا ہے با کرداری کا کہ کس طرح آپ نہیں سر بسرا صاحب نہ کریں، بسرا صاحب یہ غلط بات ہے سر۔ جس طرح آپ ججوں کے نام پہ پیسے اکٹھے کرتے ہو عدالتوں میں، وہی پتا سب لوگوں کو، چھوڑو اس بات کو۔ جائے گا نا وہ سب کو پتا تمہارا کردار کیا ہے، اپنی یہ ذاتی اٹیک نہیں علی صاحب، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، سوال لے لیں سر، چھوڑ دیں سر، چھوڑ دیں سوال لے لیں۔ میرا کردار، وہ آپ ہو کون یار؟ 2000 ووٹ نہیں لیندے تھے، کیا کردار ہے میرا، کردار ہے، ایسے باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا عدنان بات یہ ہے، بات وہاں سے شروع ہوئی تھی، نہیں بسرا صاحب نہیں، پلیز بسرا صاحب میں نے چپ کر دیں سر، سوری بڑی معذرت، فنکاری کرنی ہے، ان کو فنکاری کرنی ہے، سر نہ کریں بسرا صاحب پارٹی لیڈرشپ کو کہ آج میں نے بڑی صاحب گالیاں دی ہیں، پلیز میں میرے ہاتھ بڑی بس کر دیں، نہ کریں علی صاحب، ان کے مائک بند کرو، دونوں کے مائک بند کرو، حس احسن دونوں کے مائک بند کرو۔ علی گوہر صاحب، سر شہباز شریف صاحب اور فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ متحدہ اپوزیشن کے لیے رہبر کمیٹی کا اجلاس ہونا چاہیے، what is your plan sir after Eid sir؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک جس نہج پر پہنچ چکا ہے، سر پلیز ہو چکی پرانی باتیں، آپ ہم اس کو نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک جس نہج پر عوام کی طرف سے اور میڈیا پر روز ہم سنتے تھے، لیکن افسوس ہوتا تھا باتیں سن کے کہ دیکھیں جب کسی کی بیماری یا کوئی مسئلہ ہو اس کا ہمیشہ تمسخر اور مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جس قسم کی باتیں آپ کو پتہ ہے کہ جب کلثوم صاحبہ بیمار ہوئی اس وقت کیا باتیں ہوئیں۔ میں بات کو سمیٹتے ہوئے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ شہباز صاحب اس وقت پاکستان میں آئے جب آپ نے دیکھا کہ کرونا کا وہ سلسلہ شروع ہوا اور وہ میاں نواز شریف صاحب زیر علاج تھے، وہ فوری طور پر آخری فلائٹ پکڑ کے اس کے بعد فلائٹس بند ہوں گی، وہ پاکستان میں آئے۔ آج سے کچھ دن پہلے یہ میڈیا پر انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ دیکھیں جی اے پی سی نہیں بلائی جا رہی، شہباز صاحب کدھر چلیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کرونا پازیٹیو ہوا، وہ کینسر سروائیور تھے، بہرحال وہ آ گئے۔ آج آپ نے دیکھا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس ہوئی اور ادھر سے ایک اعلامیہ جاری ہوا کہ رہبر کمیٹی کا جو ہے وہ فوری طور پر اجلاس بلایا جائے، اور یقینی طور پر رہبر کمیٹی کا جب اجلاس بلایا جائے گا تو اس کے بعد پھر اے پی سی کیا اس پوزیشن میں ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے، کوئی تبدیلی لا سکے پارلیمنٹ؟ دیکھیں یہ اگرچہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اندر کچھ اور بولتا ہے، اور وہی آوازیں جو ابھی جس طریقے کے ساتھ بھونڈے طریقے کے ساتھ معذرت کے ساتھ بسرا صاحب جیسے بندے کو آفٹر آل یہ پرانے سیاسی بندے جو زبان کے استعمال کر رہے تھے، پھر ہم بات کریں تو ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ نہیں بسرا صاحب پلیز، آپ کو زیر نہیں دیتی یہ لبو لہجہ، لیکن چلیں آپ میری بات سن لیں پلیز، مہربانی کریں اینڈ پہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ملک کی صورتحال یہ ہے،
آج ملک کی صورت آپ نے ملک سے آپ نے کیا کیا نہیں چھینا. ہم اپوزیشن کٹھی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسمبلی سے باہر اور اسمبلی کے اندر عوام کی توقع کے مطابق کوئی نہ کوئی جمہوری راستہ اپنائیں گے. بالکل آپ نے اس ملک سے کے عوام سے کیا کیا نہیں چھینا. آپ نے آٹا چھینا, آپ نے چینی چھینی, آپ نے پیٹرول چھینا, آپ نے روزگار چھینا اور اینڈ پہ ہر چیز. لیکن آپ نے ایک چیز صرف عوام کے پاس, اس غریب عوام کے پاس ایک ووٹ کا حق تھا. آپ کی حکومت نے اور آپ لوگوں نے, آپ کی سلیکٹڈ گورنمنٹ نے عوام سے ووٹ کی پرچی بھی چھین لی اور سلیکٹڈ لوگوں کو ادھر لا کے تخت پر بٹھا دیا. انشاءاللہ تعالیٰ متحدہ اپوزیشن کا لائے عمل کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر کیا رول پلے کرے گی اگر احتجاج ہوتے ہیں یا متحدہ اپوزیشن کو بڑا مارچ کرنا پلان کرتی ہے؟ سر جی دیکھیں, کہاں سے لوگ لے کے آئیں گے احتجاج کرنے کے لیے؟ مولانا بلاول صاحب نے کر رہے ہیں ان کے پاس کارکن کہاں ہیں؟ ہم بالکل مانتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کی صحت اجازت نہیں دے رہی تھی, اور اب جیسے کہ ان کا ہائی پاس ڈیلیگیشن آیا, چیئرمین بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی, ہم لوگوں نے مل کے چلنا ہے. ہم نے مشرف آمریت کے خلاف بھی مل کے جدوجہد کی تھی اور ملک کے اندر جمہوریت بحال کرائی تھی. ہم دونوں بڑی جماعتیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی امین ہیں. پاکستان کے اندر جمہوریت کو دوبارہ سے 1973 کے آئین کو بحال کرنا, جمہوریت کو بحال کرنا, مشرف کو اس ملک سے بھگانا, یہ ہمارا فخر ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشرف کی باقیات جتنے مشرف کے لوگ ہیں آئے ہیں, انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے اے پی سی میں میاں صاحب کی صحت اگر اب اجازت دے رہی ہے وہ میزبانی کریں گے, تو عید کے بعد جو ہوگی ایک ہم لائحہ عمل دیں گے. اس حکومت سے عوام اب تنگ آ چکے ہیں, اس حکومت کو کسی طرح عوام برداشت کرنے پہ تیار نہیں. بسرا صاحب آخری کنکلوڈنگ ریمارکس 1 منٹ ہے سر. عوام کا ہاتھ اس کے گربانوں پہ ہوگا. دیکھیں عامر صاحب آخری منٹ ہے, بسرا صاحب کو بولنا. یہ ان کا آئینی سیاسی جمہوری حق ہے, یہ جلسہ کریں, جلوس دھرنا دیں. لیکن پچھلے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں خواجہ آصف کہتے ہیں ہمارے کارکن تو برگر ہیں, ہمارے کارکن تو کریلے قیمہ کھانے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ہسپتال ہے کو ملنے نہیں آتے ہیں. پیپلز پارٹی پلے نہیں تیلا تے کر دی پھر دی میلہ انہیں کہیں نکلیں. ہم تو کہتے ہیں نکلیں بھائی. اگر حکومت ناکام ہو گئی ہے, اگر حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی تو ٹی وی پہ مولا جٹ اور نوری ناتھ کی بڑھ کے ماری جا رہے ہیں. بھائی آپ تحریک میں اعتماد لے آئیں, آپ ہمارے خلاف نکالیں, ہم آپ کو ویلکم کریں گے. لیکن بات صرف اتنی آ جاتی ہے جب آپ کو نکالنے والے آئیں گے بسرا صاحب تو آپ 1 منٹ بھی نہیں ٹک سکیں گے. جب آپ کو نکالنے والے آئیں گے یار لوگ کیوں نکلے بلوچ صاحب؟ بڑے میاں صاحب باہر, ان کی فیملی باہر, میاں شہباز شریف صاحب باہر نکلے. ہم تو کہتے ہیں نکلے, بتائیں کب نکلیں گے؟ فیملی کا ایسا بندہ ہے ڈیٹ دیں, تاریخ دیں آپ دونوں بھائی. بات نہیں بنائے بسرا صاحب, کوئی بندہ ہے بلوچ صاحب آپ اور عامر صاحب تاریخ دیں, کب نکل رہے ہیں باہر آپ؟ سر ایک بلوچ صاحب آپ اور عامر صاحب تاریخ دیں, کب نکل رہے ہیں؟ 2 گھنٹے ٹماٹر لے کے کب نکلے تاریخ دیں آپ؟ آپ کب نکلتے ہیں آپ؟ پاکستان